रसवंती को शाम तक इत्मीनान था, इसलिए वो रब्बी अस्फंदियार के पास पहुंच गई। रब्बी ने पूछा, कौन? मैं रसवंती बोल रही हूँ, दिमाग में आने की इजाज़त दीजिए। तुम दिमाग में ही बोल रही हो, मैंने सांस नहीं रोकी है। मोहतरम रब्बी, मेरी दुआ है कि आपकी सांस ना रुके, लेकिन ये तब ही मुमकिन है जब आप दूसरों की ज़िंदगी को भी ज़िंदगी समझें। तुम्हारी मुराद लैला सानी से है। बेशक हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम सभी के लिए आपके दर पर हाज़िरी दें। लैला हमारे लिए अहमियत रखती है। मैंने आपके पास आने से पहले मालूम कर लिया है। उसे अस्पताल पहुंचाया गया है और बाकायदा इलाज हो रहा है। अब आपसे दरख्वास्त करती हूं, उसकी रिहाई का हुक्म जारी करा दें। ये हमारे मुल्की और कानूनी मामलात हैं और वो कानून की मुजरिमा है। मैं इस मामले में कुल्ली इख्तियार नहीं रखता हूँ। सारे इख्तियारात आपके पास हैं। इस मुल्क के एक आम आदमी से आला हुक्काम तक आपके हुक्म की तामील करता है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि कोई आला हाकिम या अदालत का मनसिफ लैला की रिहाई पर आमादा नहीं होगा तो उसे मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम क्या करोगी, मैं क्या करूँगी और फरहाद ने अब तक क्या किया है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हम टेलीपैथी जानने वाले हैं, हमारी बात जाने दीजिए। सोनिया, जो हमारी तरह ये गैर मामूली इल्म नहीं रखती, उसने आपके यहाँ कैसी क़यामत मचाई थी, ये आप भूले नहीं होंगे। बहरहाल मैं कुछ और बात करना चाहती हूँ। मैं सुन रहा हूँ, ये अहमद जोसेफ कौन है? कौन अहमद जोसेफ? आप अनजान बन रहे हैं। वही जोसेफ जो इसराइल से फ़िलिपाइन पहुँचा, फ़िलिपाइन से जजीरा काबी पहुँचकर ख़ुद को ईसाई ज़ाहिर किया, फिर बड़े ही ड्रामाई अंदाज में इस्लाम कबूल कर लिया। क्या ये कहना ज़रूरी है कि मैंने अहमद जोसेफ के ज़रिए मालूम कर लिया है कि मादाम कंप्यूटर से उसका गहरा राब्ता है और वो उसका ख़ास मातहत है? अगर एक नहीं 10 जोसेफ हमारे मुल्क से किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से तमाम जाने वाले यहूदियों का ताल्लुक़ हमारी मनसूबा बंदी से है। अगर जोसेफ किसी मादाम कंप्यूटर से रब्ता कायम करता है तो हम क्या जानें कि वो मादाम कंप्यूटर कौन है। मैं अंदाज़े की गलती कर सकती हूँ, लेकिन आला बीबी की जहानत को सब तस्लीम करते हैं। सोनिया की मक्कारी का जिक्र आता है तो सब ही कान पकड़ते हैं। फरहाद ने बारहा ऐसी पेशन गोई की हैं कि वो बाद में दुरुस्त साबित हुई। ज़रा मैं भी वो पेशन गोइयाँ सुनूं। फरहाद का सोनिया का आला बीबी का मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि वो मादाम कंप्यूटर जो कहीं छुपी हुई है उसका ताल्लुक़ आपके मुल्क से है। रब्बी अस्फंदियार ने अनजान बनकर पूछा, ये मादाम कंप्यूटर क्या बला है? मैंने सुना है दहशत पसंद तंजीमों में उसका अक्सर ज़िक्र होता है। अगर यह हमारे मुल्क में है तो हमें बड़ी खुशी होगी। मैं तुम दोनों टेलीपैथी जानने वालों से दोस्ती करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ। चलो, तुम लोगों से ना सही, अगर मादाम कंप्यूटर से दोस्ती हो जाए तो ये भी हमारे मफाद में होगा। आप मादाम कंप्यूटर से दोस्ती करके क्या फ़ायदे उठा लेंगे? वही जो तुम और फरहाद अली तैमूर टेलीपैथी के ज़रिए उठा रहे हो। इसका मतलब है कि आप मादाम कंप्यूटर को टेलीपैथी जानने वाली हस्ती के तौर पर जानते हैं। रब्बी अस्फंदियार ज़रा गड़बड़ा गए। रसवंती ने कहा, अभी आप अनजान बनकर पूछ रहे थे ये मादाम कंप्यूटर क्या बला है, फिर आपने कहा उसका ज़िक्र दहशतगर्द तंजीमों के ज़रिए सुनने में आया है। अब आपने ये भी मालूम कर लिया कि वो टेलीपैथी जानती है और आप उससे फ़ायदे उठा सकते हैं। उन्होंने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही जहानत का मुजाहरा कर रही हो। मुझे शुबा है कि ये तुम नहीं हो, फरहाद है। और रसवंती के लहजे में बोल रहा है, फरहाद इस वक्त आराम कर रहे हैं, मैं उनकी हिफाजत कर रही हूँ और आपसे गुफ्तगू भी जारी है। हमें गुफ्तगू के असल मौजू से हटना नहीं चाहिए। मैं कह रही थी कि हमें उस मादाम कंप्यूटर की वहाँ मौजूदगी का शुबा है। अभी आपके तगाफुल आरफाना से ये शुबा यकीन में बदल गया है। तुम शुबा करो या यकीन, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
کیونکہ ابھی ہم یہاں مادام کمپیوٹر کی موجودگی کو نہیں سمجھ پائے ہیں۔ تم کہہ رہی ہو تو اس کی جستجو ہوگی۔ ہم یہی چاہتے ہیں۔ آپ کی طرح دوسرے ممالک کے اہم افراد بھی مادام کمپیوٹر کو اپنے اپنے ملک میں تلاش کریں۔ اس سلسلے میں اور فرحاد آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہماری پوری توجہ آپ کی طرف ہوگی۔ میری طرف کیوں؟ آپ اس حکومت کی سب سے اہم چابی ہیں۔ اس چابی سے پوری حکومت کی مشینری چلتی ہے۔ یقیناً مادام کمپیوٹر کا سراغ ملے گا تو آپ ہی سے ملے گا۔ آئندہ تمہیں میرے دماغ میں آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ میں سانس روک رہا ہوں۔ ایک ربی اسفندیار کے سانس روک لینے سے کیا ہوگا؟ ایسے تمام افراد جو اب تک آپ سے ملتے رہے ہیں آپ کی خاص توجہ کے مستحق رہے ہیں۔ میں اور فرحاد ان کے دماغوں تک پہنچنے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ ربی اسفندیار نے فوراً سانس روک لی۔ رسونتی شیبہ کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اسے طلب کر رہے تھے۔ جب وہ حاضر ہوئی تو اس کے ذریعے رسونتی نے معلوم کیا۔ ربی اسفندیار بہت پریشان تھے۔ کہہ رہے تھے، رسونتی اور فرحاد وغیرہ کو شبہ ہے کہ تمہارا تعلق اسی ملک سے ہے۔ وہ ایسے تمام افراد کے دماغوں کو ٹٹولنا شروع کریں گے جو میری خاص توجہ کے مستحق رہے ہیں۔ یہ بات ان سے زیادہ عرصے تک نہیں چھپے گی کہ میں نے تمہیں بیٹی بنا رکھا ہے، اپنے ہاں پناہ دی ہے، تمہیں تمہارے ماں باپ سے چھڑا لیا ہے۔ شیبہ پریشان ہو کر ان کی باتیں سن رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے، پھر وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی بلائیں تمہارے رشتہ داروں تک پہنچیں گی۔ ان کے دماغوں سے پتہ چلے گا تم میرے پاس رہتی ہو۔ وہ کسی نہ کسی طرح تمہارے پاس پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اب تک میں نے یہی دیکھا ہے، جب وہ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر اس سے آگے نکل جاتے ہیں، اور نکلنے کا راستہ نہ ملے تو اسے روندتے ہوئے کچلتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر بولی، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے فرحاد میرے آس پاس موجود ہے اور وہ اچانک ہی مجھے دبوچ لے گا۔ میں جانتا ہوں تنویمی نیند سونے کے دوران تم بے اختیار یہی باتیں کہہ رہی تھیں۔ تم خواہ خواہ رسونتی اور فرحاد سے دہشت زدہ ہو رہی ہو۔ وہ کبھی تمہارے دماغ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ محترم ربی، میں التجا کرتی ہوں، مجھے کچھ دنوں کے لیے کسی ایسی جگہ بھیج دیں جہاں کھلی فضا ہو۔ میں اس چار دیواری میں رہتے رہتے گھبرا گئی ہوں۔ ربی اسفندیار نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، حالات کا تقاضا یہی ہے۔ تمہیں فی الحال اس ملک سے باہر ایسی جگہ رہنا چاہیے جہاں کبھی رسونتی اور فرحاد کا خیال تک نہ جا سکے۔ وہ میری طرف توجہ دے رہے ہیں، میرے آس پاس رہنے والوں کو ٹٹولتے رہیں گے۔ تم نہیں رہو گی تو مجھے اطمینان رہے گا۔ مجھے موجودہ حالات پر اچھی طرح غور کر لینے دو، پھر میں جواب دوں گا۔ وہ ربی اسفندیار کے سامنے دو زانو ہو گئی۔ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، محترم بزرگ، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ مجھے اس چار دیواری سے نکلنے کا موقع دیجیے۔ شاید میرے دل اور دماغ سے ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی دہشت نکل جائے۔ میں نے کہا نا، موجودہ حالات پر غور کر رہا ہوں۔ تمہیں ضرور کسی ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں وہ نہ پہنچ سکیں۔ یہ سب کچھ رازداری سے ہوگا، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ قربانیاں دینا ہوں گی۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اسی دن کے لیے تمہیں سمجھاتا تھا، اپنے رشتہ داروں سے حتیٰ کہ اپنی ماما سے بھی دور رہو، تاکہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کو ذریعہ بنا کر تمہارے پاس نہ آ سکے۔ اب تمہیں کہیں بھی جانے کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے اپنے خون کے رشتوں سے بچھڑ جاؤ گی، کبھی ان سے کسی طرح کا رابطہ نہیں رکھو گی۔ شیبہ نے پریشان ہو کر پوچھا، اور اپنی ماں سے بھی نہیں؟ اگر تم کسی وقت اپنی ماں کے دماغ میں پہنچو گی اور ایسے وقت وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی وہاں موجود ہوئے تو تم سمجھ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی۔ ربی اسفندیار نے کہا، تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو فرحاد اور رسونتی سے ڈرنا چھوڑ دو، یا وہ جس طرح تمہیں ٹریپ کرنا چاہتے ہیں کر لینے دو، ان کے ہاتھوں تباہ ہو جاؤ۔ وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں،
میں کبھی ان کے قریب سے ہو کر نہیں گزروں گی۔ معلوم ہوتا ہے وہ جادوگر ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے میرے ملک، میری قوم اور میرے مذہب کے خلاف بھڑکایا اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے تسخیر کر لیا تو میں دین سے بھی جاؤں گی، دنیا سے بھی جاؤں گی، آپ کی نظروں سے بھی گر جاؤں گی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دوسرا راستہ یہی ہے، اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، اس سے خاموش رابطہ بھی نہ رکھو۔ چپ چاپ ماما کے دماغ میں پہنچو گی، اس کے دکھ درد کو سمجھو گی تو اس کی ممتا کی تڑپ تمہیں بے چین رکھے گی اور یہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ کبھی کبھی ماں کی ممتا بھی اولاد کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ دونوں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تھے۔ ربی اسفندیار نے صاف طور پر نہیں کہا تھا کہ شیبہ کو اس ملک سے باہر بھیجا جا سکتا ہے، اور شیبہ بھی اپنی ماں کے سلسلے میں الجھی ہوئی تھی۔ اس سے ہمیشہ کے لیے جیتے جی رخصت ہونا تھا، اور جب تک ہماری ٹیلی پیتھی کا خوف اس کے حواس پر مسلط رہتا، اس وقت تک گویا ماں کے لیے بیٹی مر جاتی اور بیٹی کے لیے ماں مر جاتی۔ یہ شیبہ کو بہت بڑی قربانی دینا تھی۔ میری نیند پوری کرنے کے دوران رسونتی نے یہ ساری معلومات حاصل کی تھیں۔ سونیا بیدار ہو گئی تھی۔ اعلیٰ بی بی کے ماتحت کے ذریعے اسے معلوم ہوا ماسٹر کی نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا اور مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ دشمن سے ملاقات کرنے کا مطلب صاف ظاہر ہے۔ ہم جب بھی ملتے، ہار یا جیت، زندگی یا موت کا فیصلہ ہو جانا تھا۔ میں نے ماسٹر کی کو شام تک کے لیے ٹال دیا تھا۔ شام کو پھر اس نے فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ سونیا نے ریسیور اٹھا کر کہا، فرحاد ابھی کام کر رہے ہیں، تم مجھ سے باتیں کرو ماسٹر کی۔ دوسری طرف سے ماسٹر کی نے کہا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں سونیا کی آواز سن رہا ہوں۔ موت بے آواز بھی ہوتی ہے اور آوازوں سے بھرپور بھی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تم موت کو اس کی آواز کے ساتھ یاد رکھتے ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ چیلنج کرتی ہیں اور چیلنج کرنے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ ماسٹر کی چیلنج کی ابتدا تم سے ہوئی، یاد کرو جب سپر ماسٹر، ماسک مین اور دوسری تمام خطرناک تنظیموں نے ہمارے راستے سے ہٹ جانے کا وعدہ کیا تو تم خدائی فوجدار بن کر یہ دعویٰ کرنے آ گئے تھے کہ فرحاد کو بے موت مارو گے یا اسے اپاہج بنا کر دوسروں کے لیے عبرت کا سامان کرو گے۔ یہ ہم سب کا فیصلہ ہے کہ تم دونوں کی موت قدرتی نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ہاتھوں تمہیں مرنا ہے، خواہ ایک ساتھ مرو یا یکے بعد دیگرے، اور تم دونوں پر ایسا ہی وقت آن پڑا ہے۔ یہاں سے فرار کا راستہ ممکن نہیں ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ ہم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے تو پھر ملاقات کی دعوت کیوں دے رہے ہو؟ پہلے میں نرمی سے بلا رہا ہوں، آ جاؤ تو اچھی بات ہے۔ تم ہماری اچھائی نہ سوچو، اگر ہمارا راستہ روک سکتے ہو تو روکتے رہو، ہم سے ٹکرانا چاہتے ہو تو تمہیں خود چل کر آنا ہوگا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم دونوں یہاں سے کسی بھی طیارے میں پرواز کر سکو گے؟ نہیں، ہم فضائی راستے سے نہیں جائیں گے، بحری راستوں کی ناکہ بندی بھی کی جا چکی ہے۔ تم سب کچھ کر لو، لیکن مادام کمپیوٹر سے صرف ایک سوال کا جواب پوچھ لو کہ ہم تہہ خانے میں تھے، اس کے بس میں تھے، وہ ہمیں نابود کر سکتی تھی، پھر کیوں نہ کر سکی؟ جب اس کا جواب مل جائے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ ہم صبا کے علاقے میں ہیں، کسی تہہ خانے میں نہیں ہیں، اور جسے تم ملاقات کی دعوت دے رہے ہو وہ سجاد ہے، فرحاد نہیں ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ مجھے ٹریپ کرو گے، مجھے جانی نقصان پہنچاؤ گے، لیکن فرحاد پھر بھی تمہارے حواس پر مسلط رہے گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے بیدار ہونے کے بعد یہ تمام باتیں معلوم ہوئیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ سونیا ماسٹر کی سے گفتگو کرنے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس ہوٹل سے چلی گئی تھی۔ کہاں گئی تھی یہ کسی کو نہیں بتایا تھا۔ میں نے فوراً ہی رابطہ قائم کیا، اس سے پوچھا، یہ کیا حماقت ہے؟ ہمیں ماسٹر کی سے آخری فیصلہ کر لینا چاہیے تھا۔ تم نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اسے یہ تاثر دیا کہ سجاد اس سے نہیں ملے گا اور تم یہاں سے چلی گئی ہو۔
تمہیں اس طرح چلے آنے پر کیا اعتراض ہے؟ کیا تم سمجھ نہیں سکتے کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ شاید تم دور رہ کر میری نگرانی کرنا چاہتی ہو، جس طرح جزیرہ کاوی کاوی میں مجھ سے اچانک دور ہو کر ڈرامائی انداز میں گوری سجاتا کی جگہ پہنچ گئی تھیں۔ اسی طرح ڈرامائی انداز میں ماسٹر کی کو چونکا دینا چاہتی ہو۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم دشمنوں کو یہ سمجھاتے آ رہے ہیں کہ تم فرہاد نہیں سجاد ہو، اور یہی بات میں نے ماسٹر کی سے کہی تھی۔ وہ صبا کے علاقے میں زیادہ سے زیادہ مجھے ٹریپ کر سکتا ہے، مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، سجاد کو نقصان پہنچا کر اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ میں سمجھ گیا تم چاہتی ہو وہ لوگ تمہیں تلاش کریں، میں سجاد ثابت ہو رہا ہوں، لہٰذا اس علاقے میں تم ہی ایک اہم مہرہ ہو۔ تم ماسٹر کی کے ہاتھ آؤ گی تو وہ مجھے بھی اپنے پاس آنے پر مجبور کر دے گا۔ بے شک میں اسی لیے چلی آئی ہوں اور اب گم ہو چکی ہوں۔ تم ہی خیال خوانی کے ذریعے میرا سراغ لگا سکتے ہو، ورنہ وہ تو قیامت تک ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ مگر ایسا کب تک ہوگا؟ وہ ہماری ناکہ بندی کر چکے ہیں، تمہاری نہیں صرف میری۔ تم سجاد کی حیثیت سے اتنے زیادہ اہم نہیں ہو، کوشش کرو اعلیٰ بی بی وغیرہ کے ذریعے یہاں سے نکل سکو۔ تمہارے چلے جانے کے بعد میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، بکواس مت کرو، کیا میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ یہ تم کیا سوچ رہی ہو؟ جب میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی ہوں اس وقت بھی خطرات میں گھری رہتی ہوں۔ کیا تم میری مدد کرنے کے لیے آتے ہو؟ زیادہ محبت جتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے نکل جانے کی کوشش کرو۔ تم نے اپنے طور پر ایک راستہ اختیار کر لیا، اب میں اپنے طور پر چلوں گا، تم مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ میں ماسٹر کی سے ضرور ملاقات کروں گا۔ وہ زیر لب مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، تم بلا کی مکار ہو، اب میں سجاد کی حیثیت سے اس کے پاس جاؤں گا تو میری اہمیت نہیں ہوگی۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، اپنی چالاکیوں پر بڑی خوش ہوتی ہو، ٹھیک ہے میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا، پہلے ماسٹر کی سے نمٹ لوں۔ اعلیٰ بی بی کے ماتحت نے اطلاع دی، جناب ماسٹر کی پھر آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے کمرے کا ریسیور اٹھا کر کہا، میں فرہاد علی تیمور بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کہکا سنائی دیا، آخر اچانک ہی تمہاری زبان سے اصلیت ظاہر ہو گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں کیا کیا جائے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی تو کرتا ہی ہے۔ تم نے کیا سوچ کر خود کو ظاہر کر دیا؟ کچھ بھی نہیں سوچا، بھئی غلطی ہو گئی۔ اچانک زبان سے اپنا ہی نام نکل آیا، سونیا کہاں ہے؟ وہ کہیں گم ہو گئی ہے، ہوٹل چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر کہنے لگا، آئی سی، اب تم لوگوں کی چال میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ تم سجاد ہو، سجاد ہی رہو گے، زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو۔ سونیا سے کہہ دو، اس کی چالاکی بھی کام نہیں آئے گی، اس نے خود کو ہماری نظروں سے گم کیا ہے، کیونکہ وہی ایک مہرہ ہے، ہم اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں فرہاد تم سے مخاطب ہوں اور تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یو شٹ اپ۔ ریسیور رکھ دیا گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ایک گہری سانس لی، پھر باہر جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اب جو کھیل شروع ہو رہا تھا وہ صرف دشمن سے نہیں تھا، دوست سے بھی تھا۔ ایک طرف ماسٹر کی سے فیصلہ کن انداز میں کہیں بھی ٹکرا جانا تھا، دوسری طرف سونیا کی حفاظت کرنا تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اہم بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ماسٹر کی نظروں میں اپنے آپ کو اور زیادہ غیر اہم بنا دیا۔ اس طرح مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب ماسٹر کی کے آدمی میرے پیچھے نہیں پڑیں گے، ساری توجہ سونیا کی طرف ہوگی، اور جس طرح سونیا مجھ سے دور رہ کر میری حفاظت کرنا چاہتی تھی، اب میں بھی اس کی حفاظت کر سکوں گا۔ رسونتی نے مخاطب کیا، فرہاد لیلا کے پاس پہنچو۔ دوستو، اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔